Subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th उर्दू गेस्ट पेपर है इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्से पंजम इतलाक़ी तहरीरी महारत। 5वां सवाल है कुल नंबरात 18। इसमें कुल 4 सवालात आते हैं। आपको इसे मुकम्मल करना है 18 नंबरात के लिए। पहला है सवालनामा तैयार करना। अब यहाँ पर कुछ नुकात दिए जाएंगे, यानी इंटरव्यू लेना है और नुकात की मदद से आपको इंटरव्यू लेना है। दूसरा होता है किसी दुकान का या किसी मकान का, किसी स्कूल का कोई तारुफनामा यानी एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तीसरा होता है रूदाद लिखना, यौम आज़ादी की रूदाद, यौम जमहूरिया की रूदाद, इस किस्म की किसी स्कूल में कॉलेज में मुनाक़िद किए गए प्रोग्राम की रूदाद लिखना होता है। अगला है फ़ीचर नवेसी। ये मुल्क के सुलगते हुए मौज़ूआत पर शाया ख़बरों में से किसी एक पर फ़ीचर लिखना होता है। अलग अलग किस्म के हैं, हम आज इसकी तज्ज़िया करेंगे। पहला है इतलाक़ी तहरीरी महारत। क़ब्ल अज़ मुलाक़ात सवालात का खाका। ये सब्ज़ी फ़रोश से सवालात किए गए हैं। आपका नाम क्या है, आप अपने ख़ानदान के बारे में मालूमात फ़राहम कीजिए, आपने तालीम किस जमात तक हासिल किया, आपने सब्ज़ी फ़रोशी के पेशे ही को क्यों इख्तियार किया। अब देखिए, आसान सवालात होते हैं, आपने भी आसान ही बनाना है। 5वां सवाल है आप कितने बरसों से सब्जियां बेच रहे हैं। कम से कम 8 सवालात बनाना लाजमी है। इसमें रोज़ाना कितना मुनाफा होता है, शुरू के दिनों में कितना मुनाफा होता था, ग्राहकों के मिजाज के बारे में कुछ बताएं। 9वां सवाल है क्या इस धंधे से होने वाली आमदनी से घरेलू अखराजात पूरे हो जाते हैं। 10वां सवाल है क़ारीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। अगला सवालनामा है ख्याल कीजिए कि आप अपने शहर के खिलाड़ी से मुलाकात करने यानी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम में इंतखाब हुआ है। इस खिलाड़ी के फैमिली पस मंज़र और कामयाबी के राज को मालूम करने वाले 8 से 10 सवालात तरतीब दीजिए। देखिए, अलग अलग किस्म के सवालनामे हैं। ये दूसरा सवालनामा है। पहला सवाल है बराए मेहरबानी आप अपना ख़ानदानी पस मंज़र पर रोशनी डालिए। दूसरा, आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ हुई है। तीसरा, तालीम के किस मरहले पर आप क्रिकेट के खेल से वाकिफ़ हुए। चौथा, तालीम के साथ ही खेल कूद ख़ुसूसन क्रिकेट से आपकी गहरी वाबस्तगी के बारे में हमें कुछ बताएं। 5वां, क्रिकेट के उफ़क़ पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे हैं, आप इनमें से किस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। छठा, टीम इंडिया में मुंतखब होने के लिए आपकी जद्दोजहद सख्त मशक़ों पर रोशनी डालिए। 7वां, टीम इंडिया में इंतखाब से पहले सूबाई और जोनल सतहों के मुकाबले में आपका किरदार कैसा था। 8वां, हिंदुस्तान में क्रिकेट के इर्तिक़ा व फ़रोग़ के लिए आपकी राय क्या है। 9वां सवाल है वो लड़के और नौजवान जिनका ख्वाब टीम इंडिया का हिस्सा बनना है, इनके लिए कोई पैगाम। अब अगला सवालनामा है इंटरव्यू के लिए सवालात का एक सेट मरतब कीजिए। साहिब मुलाकात आपके स्कूल का वो तालिब इल्म है जिसने इस साल न सिर्फ स्कूल में बल्कि सारे शहर में SSC इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल किया है। इससे इसकी मामूलात, क़ुरबानियाँ, माविनीन और मुश्किलात वगैरह से मुतालिक सवालात कीजिए। इसमें HSC भी कर सकते हैं। पहला सवाल है आपने जो नुमाया कामयाबी हासिल की है इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रादर, इस वक्त आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था जब आपने अपने SSC रिज़ल्ट के मुतालिक सुना। दूसरा, आपके वालिदैन और दीगर अहले खाना का क्या रद्द-ए-अमल था। तीसरा, आपके ख़ानदान में इस तरह की कामयाबी आपसे पहले किसी ने हासिल की थी। चौथा सवाल है कि आपने पढ़ाई के दौरान ही ऐसी कामयाबी को हदफ बना लिया था। 5वां, आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे। छठा, इम्तिहान से क़ब्ल रोज़मर्रा के अपने मामूलात पर रोशनी डालिए। 7वां, इस बड़ी कामयाबी के लिए आपको क्या क़ुरबानियाँ देनी पड़ी। 8वां, इस बड़ी कामयाबी में और किन लोगों का ताउन हासिल रहा। 9वां, आपकी ज़हानत व मेहनत और लोगों के ताउन के बावजूद कौन सी मुश्किलात व रुकावटें थी जो आपकी राह में हायल हुई। 10वां, मुस्तक़बिल की तालीम के सिलसिले में आपका क्या प्लान है। 11वां सवाल है आप अपने जूनियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। शुक्रिया। इसमें से कुल 8 ही सवाल बनाने हैं, 10 बनाए तो बेहतर है। अब देखिए, यहाँ पर कपड़े की दुकान का तारुफनामा यानी एडवर्टाइजमेंट तैयार किया गया है। अपडेट ड्रेसेस, अपडेट की पहचान, शख्सियत की शान, उम्दा, नफीस, दिलकश व दीदा ज़ेब बच्चों के कपड़ों का शोरूम। देखिए, इसमें नुकात को जिल्ली हरूफ में लिखना है और उसे पेश करना है। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट में आपका दुकान का नाम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, औकात,
آپ کے پاس موجود ورائٹی وغیرہ وہ تمام چیزیں رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے دیے جانے والے رعایتی دام، اس کی چھوٹ وغیرہ کے متعلق بھی معلومات رہے گی. اگلا ہے سلم اینڈ فٹ، جسم کی چربی کم کرے. یہ فزیو تھراپی کے متعلق تعارف نامہ ہے. اس کے علاوہ آپ ہوٹل کا تعارف نامہ بھی تیار کر سکتے ہیں، یا پھر کسی اسکول یا کالج میں ہونے والے کسی انٹرویو کے متعلق سوال نامہ، ایڈورٹائزمنٹ تیار کر سکتے ہیں، تعارف نامہ پیش کر سکتے ہیں. روداد نویسی ہے. تیسرا حصہ ہے اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں شجر کاری مہم. جلگاؤں 1 جولائی. ماحولیات کے تحفظ و بقا میں درختوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دنیا کے تمام ممالک میں حکومتی، غیر حکومتی اداروں اور افراد کے ذریعے شجر کاری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے. عوام و خواص کی یاد دہانی و ترغیب کی خاطر 21 مارچ کو عالمی یوم شجر کاری کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ 1 جولائی تا 7 جولائی ہندوستان میں ہفتہ شجر کاری کا اہتمام ہوتا ہے. اسی سلسلے میں بتاریخ 1 جولائی 2025 کو اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک جلسہ برائے آغاز شجر کاری مہم کے طور پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، سرپرست حضرات اور ہر عام و خواص کو شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ شجر کاری کے پیغام کو ہر سماج میں ہر سطح تک پہنچایا جائے. جلسے کی صدارت کے فرائض ادارہ حاضہ کے روح روا محترم عبدالکریم سالار صاحب نے انجام دیے. پروگرام کا آغاز روایت کے مطابق تلاوت کلام مجید سے ہوا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعارفی و استقبالیہ کلمات پیش کیے. محمد ہارون سر نے اغراض و مقاصد بیان کیے. طلباء و طالبات نے ماحولیات اور درختوں کے متعلق تحفظ و بقا کے عنوان پر تقاریر اور گیت پیش کیے. شجر کاری کی اہمیت کو بڑے ہی دل نشین انداز میں واضح کیا گیا. محترم عبدالغفار ملک صاحب نے اس قسم کے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں جو شجر اور شجر کاری کی اہمیت و افادیت سے نابلد ہوتے ہیں یا غفلت کا اظہار کرتے ہیں. اسٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ فاروق سر نے درخواست کی کہ ہر طالب علم و طالبہ اپنے اپنے گھر کے باہر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائیں. محترم عبدالکریم سالار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یوم اور ہفتہ شجر کاری کی اہمیت کو واضح کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر اپنے خرچ پر اپنے گھروں کے باہر شجر کاری کا اہتمام کریں، سرکاری امداد کا انتظار نہ کریں. ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف حکومت پر، اور یہ عمل عبادت میں داخل ہوتا ہے اور باعث ثواب ہے. اسی کے ساتھ آپ نے اسکول کے ارد گرد کی بستیوں میں سینکڑوں پودے لگانے کا اعلان کیا اور اسکول کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے 3 پودے لگا کر شجر کاری مہم کا باقاعدہ آغاز فرمایا. آخر میں اسلم شیخ سر کے اظہار تشکر سے اس باق مقصد جلسے کا اختتام ہوا. یاد رہے کہ اس جلسے میں امجد خان سر نے نظامت کی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھائی. اگلا سوال ہے انگلو اردو ہائی اسکول و جونیئر کالج سنگم نیر میں جشن یوم آزادی. یہ بھی روداد نویسی ہے. وہ یوم شجر کاری تھا، یہ یوم آزادی ہے. اسی طریقے سے یوم جمہوریہ، یوم اطفال یا پھر یوم اساتذہ پر بھی آپ ایک روداد پیش کر سکتے ہیں. 15 اگست حسب روایت امسال بھی انگلو اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں یوم آزادی انتہائی شاندار طریقے سے منایا گیا. اس میں رسم پرچم کشائی اور اسٹیج پروگرام ترتیب دیے گئے. سب سے پہلے صدر انجمن شیخ غنی صاحب کے ہاتھ ترنگا لہرایا گیا. بعد ازاں اسٹیج پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا. طلباء نے حمد و نعت مترنم آواز میں پیش کیے. اسکول حاضہ کے ہیڈ ماسٹر محترم اقبال غفور نے تعارفی و استقبالیہ کلمات کی ادائیگی کی. انصاری رئیس سر نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. اس کے بعد طلباء و طالبات نے یوم آزادی کی نسبت سے تقاریر، نظم اور گیت پیش کیے اور سامعین سے خوب داد تحسین حاصل کیے. سرپرست اور مہمانوں نے انہیں نقد انعامات سے بھی نوازا. اسکول حاضہ کے اسٹاف سے محترم ساجد خان سر نے ہندوستان کی آزادی میں ہمارے رہنماؤں کے کردار کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا اور ان کی قربانی کو بیش قیمت قرار دیتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا. رکن انجمن محترم عبداللہ چودھری صاحب نے سارے ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں یہ آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے ہمارے رہنما نے بڑی جان فشانی سے کام لیا، یہاں تک اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ اس آزادی کو نعمت جانیں اور اس کی قدر کریں.
اور اس کے جو اصل مقاصد تھے انہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ صدر جشن آزادی محترم شیخ غنی صاحب نے بھی صدارتی خطبے میں لوگوں کو آزادی کی قدر کرنے کی تلقین کی اور ہندوستانیوں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جو ہمیں غلامی کی سمت لے جائے۔ ابتدا میں آپ نے سبھوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اس شاندار پروگرام کا اختتام آصف سر کے اظہار تشکر سے ہوا۔ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض منور سر نے انجام دیے۔ فیچر نویسی ہے۔ پہلا فیچر ہے مرکزی حکومت نے 2019-20 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کارکردگی کو غیر معمولی تسلیم کیا۔ وزارت برائے فروغ انسانی وسائل نے سالانہ جائزہ رپورٹ میں CAA مخالف مظاہروں کا مرکز بننے والی یونیورسٹی کو 95.33% نمبرات دیے۔ نئی دہلی شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر ابھرنے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی ناشنا بنایا جا رہا ہو، پولیس بھلے ہی اس کے طلباء کو کیمپس میں گھر گھس کر بے دردی سے پیٹے اور CAA مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر UAPA جیسے سخت قانون کا اطلاق کرے، مگر مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ میں تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جامعہ کی کارکردگی 2019-20 میں غیر معمولی رہی ہے۔ جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس کی اطلاع خود جامعہ اسلامیہ نے دی جو ملک کے لیے ایک ایسے ممتاز تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جہاں طلباء نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحرک اور سرگرم رہتے ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ رپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 95.33% حاصل کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی یہ کامیابی اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 15 دسمبر کو پولیس اہلکاروں نے جامعہ ملیہ کے کیمپس میں گھس کر طلباء کی بے تحاشا پٹائی کر دی تھی۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ پولیس کی ظالمانہ کارروائی کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کے بجائے جامعہ ملیہ اسلامیہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا مرکز بن گیا اور اس کے طلباء نے اس میں قائدانہ رول ادا کیا۔ ان میں سے متعدد کو بعد میں پولیس نے UAPA کے تحت گرفتار کر کے ایک بار پھر ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اسے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قومی سطح پر یونیورسٹی کے سالانہ جائزہ رپورٹ میں 95% سے زیادہ مارک حاصل کرنا انتہائی کامیابی کا حامل ہے۔ اگلا ہے ہندوستان کے لیے اصل خطرہ پاکستان نہیں چین، سابق وزیر دفاع شرد پوار کا انتباہ، عالمی دباؤ استعمال کرنے کا مشورہ، توجہ دلائی کہ بیجنگ کی فوجی طاقت نئی دہلی سے 10 گنا زیادہ ہے، پڑوسی ممالک کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہے۔ ممبئی NCP سربراہ اور سابق وزیر دفاع شرد پوار نے ہند چین سرحد پر جاری تنازع کے بیچ مرکزی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ چین ہندوستان کے لیے پاکستان سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کی توجہ اس جانب بھی دلائی ہے کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے چین ہندوستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ بیجنگ سے نمٹنے کے لیے وہ عالمی دباؤ کا استعمال کرے۔ شرد پوار اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں چین پڑوسی ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا کو دیے گئے انٹرویو میں شرد پوار نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان پڑوسی ملک کے ساتھ براہ راست جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے چین کے معاملے میں مودی سرکار کی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیا۔ سامنا میں 3 سیریز پر مشتمل اپنے انٹرویو کی دوسری قسط میں شرد پوار نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم جب بھی دشمن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا نام پاکستان کا آتا ہے، حالانکہ ہمیں پاکستان کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طویل مدتی نظریے کے ساتھ دیکھیں تو وہ چین ہے جس کے پاس طاقت، جس کے پاس عزائم، جس کے پاس ہندوستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لیے چین بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے چین جو معاشی طور پر مضبوط ہو گیا ہمارے لیے اصل خطرہ ہے ایسا کہا۔ چین کے مسئلے سے نمٹنے کی مودی سرکار کی طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرد پوار نے کہا ہے کہ محض دوستانہ ماحول کو باور کرا کر آپ دو ممالک کے درمیان
مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ چینی صدر کے ساتھ وزیر اعظم مودی کے مصافحہ معانقہ ساتھ جھولا جھولنے کی طرف تھا۔ گلوان میں ہند چین تصادم پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے تو وہ اس لیے کہ ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کسی بھی حملے کی جوابی کارروائی کی قیمت پورے ملک کو چکانی پڑے گی۔ انہوں نے مدبرانہ مشورہ دیا کہ حملے کے بجائے ہمیں بات چیت سفارت کاری کے ذریعے بیجنگ پر بین الاقوامی دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مودی سرکار کی محض زبانی خرچ پر مبنی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب مودی پہلی بار وزیر اعظم بنے تو نیپال گئے، پشوپتی مندر میں پوجا کی، نیپال کی تعریف کرتے ہوئے اسے ہندوستان کا پہلا دوست، پہلا ہندو ملک قرار دیا، مگر آج نیپال ہمارے ساتھ نہیں بلکہ وہ چین کی طرف ہے۔ بنگلہ دیش سے تعلقات کے معاملے میں موجودہ حکومت کو ناکام قرار دیا۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے میں قائدہ رول ادا کیا، آج بنگلہ دیش چین سے معاہدہ کر رہا ہے۔ مودی سرکار پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا ہے کہ چین ہمارے تمام پڑوسیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سب گزشتہ کچھ برسوں کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ پنڈت جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن نہرو کے دور میں ہندوستان اور چین کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ سابق مرکزی وزیر کے مطابق نہرو اس نظریے کے حامل تھے کہ چین ایک دن سپر پاور بنے گا، ہندوستان کو اس سے دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے کیونکہ کشیدگی دونوں میں سے کسی بھی ملک کے حق میں نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔